अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज लाहौर में इमरान खान साहब का बड़ा जलसा। अब से कुछ देर में जो है वो इमरान खान साहब भी खिताब करेंगे और तकरीबन तमाम जो लीडरशिप है वो मौजूद थी वहाँ पर। भरपूर किस्म की तकरीरें की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको वो नामंजूर कहते हैं, उसमें चोरों की काबीना है। उन्होंने कहा कि 24 से ज़ायद जो कि इस वक्त काबीना में अराकीन हैं उनके खिलाफ केसेस हैं, बेल पे हैं और सब चोर हैं जो कि इस वक्त काबीना में बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस जिस महकमे का जो चोर था उसको उसी महकमे का वजीर भी लगा दिया गया है। ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकाली जा रही हैं। पहले तोशाखाना का मामला निकाला गया, उसके बाद अब आज जो है प्राइम मिनिस्टर जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तकरीबन 4.25 साल जितना उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया उसकी भी डिटेल्स उन्होंने दे दी। और उन्होंने कहा कि जनाब इस पर तकरीबन 984.355 मिलियन यानी कि 98 करोड़ से ज़ायद जो है उस पर खर्चा हुआ। इस तक जून 2018 से मार्च 2022 तक जो हेलीकॉप्टर पर खर्चे आए और 2725 तकरीबन 2726 फ्लाइंग आवर्स यानी कि 2726 घंटे जो है वो ये हेलीकॉप्टर उड़ाया गया जो प्राइम मिनिस्टर के इस्तेमाल में था। और इसके ऊपर एक्सपेंडिचर पे जो इस पे टोटल एक्सपेंडिचर जो वो मैंने आपको बता दिया इतना आया। इसमें मेंटेनेंस भी शामिल है यानी कि 511 यानी तकरीबन 512 मिलियन रुपए जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पे खर्च किए गए। और जो फ्लाइट का जो इसका ड्यूरेशन था वो तकरीबन 472.36 मिलियन रुपए जो हैं वो इस पे ऊपर जो फ्लाइंग आवर्स पे खर्च हुआ जिसमें फ्यूल मतलब होता है मेनली। और इसमें कहा गया कि एक घंटे में हेलीकॉप्टर जो है वो तकरीबन 2,75,000 रुपया उस पर खर्च होता है अगर वो एक घंटे के लिए उड़ाया जाता है। तो ये अब इससे साबित क्या करना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत कि इसमें क्या बदउनवानी हुई है? ज़ाहिर बात है सवाल ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला रोज़ाना आना जाना जो है उसके ऊपर खर्चा आया है और दीगर या फिर कोई ऑफिशियल असाइनमेंट्स पे जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं उस पर खर्चा आया। अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये हेलीकॉप्टर की डिटेल्स निकालने का कि इस पे खर्चा जो हुआ उसकी बुनियादी वजह क्या है। तोशाखाना के हवाले से आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दोबारा ये कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR से तफसीलात निकाली जाएं तो उनकी इनकम इतनी पूरे साल की नहीं बनती जितना उन्होंने तोशाखाना के गिफ्ट बेचकर जितना कमाया। तो उन्होंने कहा कि ये साबिक इमरान खान साहब जो हैं वो कारोबार करने के लिए आए थे, हुकूमत चलाने के लिए नहीं आए थे। दूसरी जानिब जनाब लंदन यात्रा शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके साथ हमरा कमर ज़मान कायरा साहब भी मौजूद हैं और शहरी रहमान साहिबा भी हैं। वो लंदन पहुंच गए, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने के ऊपर मियां साहब को मुबारकबाद दी। उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाने पर वफाक में और पंजाब में बनाने पर मुबारकबाद दी और आइंदा जो है वो सियासी वर्किंग रिलेशनशिप पर बात की। और कहा यह जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जिन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो अब IMF जा रहे हैं यानी कि कल रात ही उन्होंने IMF के लिए जाना था, वो भी लंदन रुके, स्टॉप ओवर किया और यकीनन अपने मेंटोर यानी कि इसहाक डार साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और कहा यह जाता था कि वही सब कुछ करता धरता थे, उनसे मुशावरत की क्योंकि IMF में के साथ जितना एक्सपीरियंस इसहाक डार साहब का मुलाकातें और नेगोशिएशंस का है वो शायद और किसी का नहीं था PMLN में। तो वो उनसे मुशावरत करके अब अमेरिका की तरफ रवाना हो गए जहाँ पे वो IMF के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUI फे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का।
چودھری جعفر اقبال صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. اور پروگرام میں آگے چل کر ہمیں مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. چودھری جعفر اقبال صاحب، یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے، یہ ہیلی کاپٹر کے چیزیں نکالنا، توشہ خانہ، یہ کیا جو جلسے ہو رہے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت کامیاب جلسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جو کہ پشاور اور کراچی کے بعد آج لاہور کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بہت کامیاب جلسہ ہے، اس میں حالانکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، لاہور میں انہوں نے راستے بھی روکے ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ بڑی دنیا وہاں پر پہنچی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے نکالی جا رہی ہیں، یہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے نکالی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب. ایک تو آپ نے جو کہا کہ پنجاب میں حکومت ہے اور راستے بند ہیں اور بہت ہی تنگ کیا جا رہا ہے، بہت ہی. آپ کے چینل کے بھی کسی کیمرہ مین سے کہیے کہ آپ کو وہ لاہور کی کھدی ہوئی سڑکیں دکھا دے، شاید وہ نہیں دکھائی ہوں گی. آپ کسی کیمرہ مین سے کہیے کہ راوی کے جو 2 پل ہیں، 3 بلکہ 4 جو لاہور کی طرف جاتے ہیں گجرانوالہ سے، وہ جو بلاک پڑے ہیں ان کا بھی ذرا بتا دیں کہ وہ کہاں کہاں بلاکیج ہے اور کتنے کنٹینر رکھے گئے ہیں اور کتنی خندقیں کھودی گئی ہیں. ملتان روڈ سے آنے والے راستہ اس کا بھی ذرا منظر دکھا دیجئے. ضمیر صاحب کہیں ایک بجری کا آپ کو روڑی بھی نہیں نظر آئے گی. بلکہ شہباز شریف صاحب نے کہا وزارت داخلہ سے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے. اب لاہور شہر میں دیکھ لیجئے، بتائیے کہ کسی تھانے میں کوئی ایک کارکن پی ٹی آئی کا کسی نے پکڑا ہو یا روکا ہو. عمران خان صاحب 2013 کے بعد بھی جلسے کرتے رہے. ہماری حکومت تھی پنجاب میں اور مرکز میں، ہم نے ہر جگہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا اور یہ حق ہے کوئی اور جماعت بھی کرے. حکومت ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے، ہم ادا کریں گے، ان کا حق ہے وہ جلسے کریں. آپ آ جاتے ہیں توشہ خانہ پہ. آپ چھوڑیے ساری چیزوں، میری اور اپنی آپ مثال لے لیجیے. میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی میرے دوست احباب میری حیثیت اور تعلق کے مطابق تحفے دیتے ہوں گے، اور حیا آتی ہے کہ کبھی کسی نے تحفہ جا کے مارکیٹ میں بیچا ہو. دنیا میں مثال مجھے کوئی بتا دیں. آپ کو بھی تحفے ملتے ہوں گے، دوست احباب دیتے ہوں گے. کیا کبھی آپ نے تحفہ مارکیٹ میں جا کے بیچا؟ جب مثالیں دینی ہوں تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر کا حساب مانگا اور دیا گیا. اور جو کام اور کارکردگی اور کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکاری تحفے جو ملے، جس میں یہ سہولت ہے کہ اگر جناب وزیر اعظم وقت کے اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو وہ اس کی کچھ قیمت ادا کر کے حاصل کر لیں. یقیناً سابق وزراء اعظم نے لیے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں جہاں میں اور آپ بھی جائیں تو وہ فخر سے کہہ سکیں کہ میں چائنا کے دورے پہ گیا تھا، میں سعودیہ کے دورے پہ گیا تھا، یہاں فلاں ملک سے کوئی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ تحفہ دیا اور یہ میرے پاس اعزاز پڑا ہے. میں نے دیکھے ہیں شاہد صاحب کے گھر بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے گھر، شہباز شریف صاحب کے گھر بھی. لیکن یہاں منظر نامہ اور ہے. گھڑی کہیں بکی، کافلس کہیں بکے، ہار کہیں بکا، قلم کہیں بکا، اور وہ جو 142 ملین یا 142 کروڑ کیا ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، اتنے ملین کا حساب بھی نہیں آتا. ہم ہزاروں میں حساب کر لیں تو وہی بہت ہے. وہ اکاؤنٹ میں اور وہ حصے میں اور اتنے ہی اثاثے ہیں جناب عمران خان صاحب کے. آج یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہے تھے تو بتائیے کہ ریاست مدینہ کا جو حکمران ہے وہ تو پیدل چلتا تھا اور اپنے ملازم کو گھوڑے پہ سوار کرتا تھا، اور آپ نے 15 کلومیٹر کا سفر ہیلی کاپٹر استعمال کیا. آپ نے یونیورسٹی کہا کہ میں پی ایم آفس بنا دوں گا. بڑے دعوے تھے نا کہ وزیر اعظم میں شاہانہ ہاؤس میں شاہانہ خرچے ہوتے ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں. استعمال وہی دفتر کیا 3.5 سال اور کہتے رہے کہ جی میں دفتر کو یونیورسٹی بنا دوں گا، ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. اور پھر استعمال کیسے کیا کہ موصوف جنہوں نے ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ دفتر جانا تھا، اور میرے اور آپ کے لیے بھی سہولت ہو جاتی کہ ورزش بھی ہو جاتی، تیل کی بھی بچت ہو جاتی، گاڑی بھی مہنگی نہ خریدنی پڑتی. لیکن صاحب تو کتنے بیزار نکلے
کہ وہ میرے اور آپ کے چلنے والی سڑک پہ جانے کو تیار نہیں. تو آج مجھے آج یقین ہے کہ لاہور کے جلسہ میں عمران خان صاحب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے, صحیح, اس قوم سے معافی مانگیں گے کہ میں بالکل نے صحیح, جو ہار اور میں اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں. صحیح. ہاں, معافی قوم یا نہ دے وہ الگ بات. چاہوں گا کامران مرزا صاحب سے بھی جان سکوں. کامران مرزا صاحب, ایک کلیم جو ان کا تھا پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, اور وہ اس وقت وزارت عظمیٰ میں آئے بھی نہیں تھے, تب سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت خرچے کم کر دیں گے وزیر اعظم ہاؤس کے, وزیر اعظم آفس کے, ایوان صدر کے, اور وہ تو ہم نے وٹنس کیا کہ باقاعدہ ہر سال جو کہ پنک بکس آتی ہیں اس میں ایکسپینڈیچرز میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بتدریج جو ہے اس میں خرچے کم ہوتے گئے, اور وہ ہم نے دیکھا. صرف اور صرف ہیلی کاپٹر کے اوپر خرچہ نکال کے اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بڑی چیزیں ان کے خلاف, کوئی بڑی کرپشن نہیں نکل سکی؟ کیونکہ ہر وزیر اعظم نے استعمال تو کیا ہوا ہے, ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے ہوئے ہیں, سرکاری جہاز بھی استعمال کیے ہوئے ہیں, اور صرف نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور میں جو مکمل نہیں بھی کیا, اس کے باوجود وہ انہوں نے تقریباً کوئی 300 سے زائد غیر ملکی دورے بھی کیے تھے. اس میں ایسا ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے آج تک ہر روز اپنے گھر سے آنے جانے کے لیے گاڑی کی بجائے ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کیا. یہ پہلی دفعہ جو ہے نا اس ملک میں یہ بنیاد رکھی گئی, اور یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس میں 50 پیسے, فواد چودھری صاحب یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے 50 کہ روپے 50 پیسوں میں بتایا تھا, مجھے تو پیسوں میں یاد ہے, چلے 50 روپے کر لیں. جی 50 تو روپے 50 روپے پر کلومیٹر کا انہوں نے کوئی بتایا تھا کہ اس حساب سے آتا ہے, تو وہ تو ٹیکسی کا بھی جو ہے نا اس سے زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو اس حساب سے انہوں نے خود جو ہے نا اس وقت کہا تھا, اور اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا تھا یہ جو اپنے آپ کو حضرت عمر کے فالوور کہتے ہیں, اور یہ جو اپنے آپ کو مدینہ ریاست کے جو ہے نا وہ دائی کہتے ہیں, دوسری مدینہ ثانی کے. تو انہوں نے اس کو کبھی کنٹراڈکٹ نہیں کیا تھا کہ میرا جو یہ وزیر صاحب ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے. اصل میں تو یہ 3-4 لاکھ روپے روز کا اس پہ جو ہے نا خرچہ آتا ہے. تو اس وقت وہ 50 روپے کے حساب سے جو ہے نا وہ 100 میں یا ہزاروں میں خرچہ بتایا گیا تھا. تو اس حوالے سے شاید یہ بتایا جا رہا ہے. باقی وزیر اعظم کا یہ پریولیج ہوتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر رکھ سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, مگر کسی بھی وزیر اعظم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں مستقل اس طرح ایک ہیلی کاپٹر جو ہے نا اپنی استعمال میں نہیں رکھا. وہ نیڈ بیسس پہ, ضرورت کی بنیاد پہ وہ مانگا جاتا تھا, اور وہ جس وقت ضرورت ہوتی تھی, فرض کر لیجئے کسی نے دوسرے شہر جانا ہے, ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, واقعہ ہو گیا, گاڑی امیڈیٹلی نہیں پہنچ سکتی, جہاز اویلیبل نہیں ہے, تو اس صورت میں ہیلی کاپٹر استعمال یقیناً ہوا ہے. تو یہ اس ریفرنس سے جو ہے نا عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ لانا چاہ رہے ہیں سامنے, مگر اس کے ساتھ ساتھ 4-5-6 ریفرنس اور بھی ہیں. وہ کون سے؟ توشہ خانے کا ریفرنس ہے, ایل این جی والا معاملہ ہے, اور کئی سارے معاملات ہیں. جب یہ معاملات کھلیں گے تو آپ سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہ چند دن ہوئے نا, آج تو دوسرا دن ہے کہ چلیں کامران مرزا صاحب, یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ریفرنسز آئیں گے, لیکن جو آپ ذکر کر رہے ہیں ایل این جی کا, اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بنا, پاور سیکٹر کے اوپر کمیشن بنا, شوگر کے اوپر کمیشن بنا, آٹا کے اوپر کمیشن بنا, اس کی رپورٹس بھی آئی ہیں, اور یقیناً اگر اس کے اندر کچھ نکلے گا تو آپ لوگ یقیناً اس کو مزید انویسٹیگیٹ بھی کریں گے اور ریفرنسز بھی بن سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہیلی کاپٹر کا مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو اسلام آباد سے اڑ کر ہیلی کاپٹر مری بھی جاتا رہا ایک وزیر اعظم کے گھر پہ, اور وہاں پہ صرف اور صرف دیگیں اور کھانے جاتے ہوتے تھے اس میں, تو وہ بھی ہم نے دیکھا, اور اس کے اوپر بھی کسی نے ڈینائی نہیں کیا ہوا. اگر ڈینائی نہیں کیا, اور اگر اس طرح سے ذاتی استعمال میں اور اس کاموں کے استعمال میں, تو اس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. اس قوم کی کاسٹ پہ ہے نا, بھلے وہ سابقہ وزیر اعظم ہو, بھلے آج کے وزیر اعظم ہو, جس نے بھی کیا یہ, وہ باقی وزیر اعظم تو ان کا تو یہ تھا نا کہ وہ تو اس دنیا کے یا آج کے دور کے وزیر اعظم تھے, یہ تو مدینہ کے دور کا یا مدینہ کی ریاست کا وزیر اعظم بن رہا تھا. کامران مرزا صاحب کرنا چاہیے تھا نا. صحیح. کامران مرزا صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ نے باتیں بتائیں کہ آنے والے دنوں میں مزید ریفرنسز بھی آئیں گے, تو اب موجودہ حکومت کا میں یہ چوہی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ آئیڈیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پہلے بہت سارے کیسز آئیں گے سامنے, ان کے اوپر معاملات چلیں گے, پھر یقیناً الیکٹرل ریفارمز والا ایشو بھی ہے
کہ آپ نے اس کو بھی ریورس کرنا ہے. آئی ایم ایف کے معاملات بھی ہیں, آپ نے اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ختم کی آئی ایم ایف کے کہنے پر, یا اس کو ساورینٹی کا جو کوسچن ریز ہوا اس کو بھی ریورس کرنا ہے. تو ان معاملات کے بعد الیکشن میں جائیں گے, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیمانڈ کیا, ایم ایل این کی بھی لیڈرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشنز جلدی ہونے چاہیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاخیر ہوگی ان میں؟ یہ کام سارے 5-7 مہینہ بہت ہیں اس کے لیے. 5-7 مہینے میں یہ ریورسل بھی ہو سکتی ہے, ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے میکسیمم 7 مہینے مانگا تھا. اس کو تھوڑا سا الیکشن کمیشن تھوڑا سا اور اس طرف کرے, 1-2 مہینہ اس طرف کرے اور الیکشن کروائیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو بھی پارٹی جس کو بھی ووٹ ملتا ہے. صحیح. مرتضیٰ صاحب کس طرف کرے, ارلی کرے یا 1-2 مہینہ ڈیلے کرے؟ نہیں, ارلی کرے, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ 7 مہینے نہیں 5 مہینے تک انتخابات ہو جانے چاہیے. جو جعفر اقبال صاحب, الیکشنز از دی اونلی الیکشنز کے اوپر ذرا کوئکلی کمنٹ کر دیں, کیونکہ تمام جماعتیں, اگلے روز میں سن رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ انتخابات فوری ہونے چاہیے, اور کچھ جماعتوں کا اور آپ لوگوں کا کچھ یہ بھی خیال ہے کہ نہیں, ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, یعنی کہ 2023 تک بھی جایا جا سکتا. جواب دیتا ہوں. میں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ان ہیلی کاپٹرز میں سفر کیا ہے جو جہاں کسی کام سے وزیر اعظم کو جانا ہوتا تھا. دیگیں کون سے ہیلی کاپٹر میں رکھی جاتی ہیں, ان ہیلی کاپٹرز میں تو دیگیں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اور مری میں اگر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا گھر تھا تو ایک گھر میں بسنے والے کتنی دیگیں کھائیں گے اور کتنی رکھی جاتی ہوں گی. بہرحال لیکن وزیر اعظم کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب نے, وزیر اعلیٰ کے طور پہ شہباز صاحب نے, شاہد خاقان صاحب نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا, کیوں نہ کریں. صحیح. میری خواہش یہ ہے کہ ایک نہیں, ان کے لیے 4 ہونے چاہیے اور وہ اس کے مطابق کارکردگی کر کے دکھائیں. عمران خان صاحب بھلے 10 ہیلی کاپٹرز کا فلیٹ رکھتے, لیکن وہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جانے کے لیے نہیں. مجھے نظر آتا کہ ملک کے اندر جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہنچ سکتے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. چلیں, مظہر اقبال صاحب, میں چاہوں گا مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار اور بہت ہی ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ اگر بلاول بھٹو صاحب کی چھوٹی سی گفتگو ہے جو لنڈن میں انہوں نے میڈیا کے ساتھ کی, یہ ذرا سن لیں, پھر اس پر کمنٹ کر دیں. یہ کیا ہم پھر 2007 میں تو چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد کیا فوری طور پر 2008 دیکھا, اور پھر 3 مہینے بعد پھر وہ اسٹرینج بیڈ فیلوز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر مطلب بہت دور ہو گئے تھے. یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو اس وقت قائم ہوا تھا وہی آج چل رہا ہے. یہ ذرا سن لیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان جو تعلقات تھا, جو ورکنگ ریلیشن شپ تھا, اسی کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کا بحالی ہوا. اسی چارٹر ڈیموکریسی ہو اور ہمارا آپس کے تعلقات ہو, ہمارا آپس کا کمیونیکیشن ہو, ہمارا آپس کا جو انڈرسٹینڈنگ تھا, اسی تعلقات کا اور ورکنگ ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہم نے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا. مظہر عباس صاحب, لگتا تو یہ ہے کہ یہ تسلسل کبھی ختم نہیں ہوا تھا جو بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جی جو 2000 چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اسی کے تحت آج بھی جمہوریت بحال ہوئی ہے. تو یہ باقاعدہ ایک پلان تھا کہ اب تم پھر ہم پھر تم پھر ہم. شکریہ ضمیر. دیکھیے, چارٹر آف ڈیموکریسی میرے نقطۂ نظر سے, میں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پورا پڑھا ہے, میرے نقطۂ نظر سے وہ آئین پاکستان کے بعد سب سے اچھی ڈاکومنٹ رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اس کی اسپرٹ تھی اس کے مطابق عمل نہیں کیا ان لوگوں نے, دونوں پارٹیز نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور دے شوڈ ایکسیپٹ دا رسپانسبلٹی. کیونکہ دیکھیں, جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے سے پہلے دونوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنی ان غلطیوں کو تسلیم کیا تھا, اس کے بعد چارٹر پہ سائن کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے تھے. اور اب جو صورتحال ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کے نتیجے میں 18ویں ترمیم بھی آئی, لیکن بدقسمتی سے 18ویں ترمیم تو آئی, لیکن اس کے جو ثمرات تھے وہ اس طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچے, کیونکہ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ
फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे पावर जाएंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है वो निचली सतह तक जाएंगी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आके अगर पावर ब्लॉक हो जाएं, और दूसरी बात ये कि अच्छा होता कि सिंध के अंदर मरकज में जिस तरह पब्लिक अकाउंट, वो भी अगेन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का होगा। हमें ये कौमी असेंबली में तो वो तसलसल नजर आता है, लेकिन सिंध में क्यों नहीं हुआ आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से? सही। और ये जो चीजें हैं कि 18वीं तरमीम में फिर उस तरीके से पावर्स क्यों नहीं ट्रांसफर की गई? तो अगर आज आप ये कर रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फिर अमल दरामद की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने ये तय करना होगा कि उसमें जो चीजें लिखी हैं उसमें ये भी लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट से जो बातचीत है वो किस लेवल पे हो सकती है, किस लेवल पे नहीं हो सकती, होनी है या नहीं होनी है। एक दूसरे पर एतमाद बहाल करवाना पड़ेगा, जो कि नहीं है। डिस्ट्रस्ट की वजह से ही तो चीजें गई हैं, वरना तो 2008 में जजेस बहाल हो जाते। सही। 2009 में क्या नवाज शरीफ साहब को लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ती? बिल्कुल इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जो मेमो वाला सिलसिला था, तो दोनों जमातों को अपने अंदर से उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा जो एक दूसरे पे बदएतमादी की फजा है। तब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आगे बढ़ सकते हैं, वरना एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए, हर डेमोक्रेट के लिए पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अमल दरामद की जब बात आएगी तो मायूसी नजर आती है। सही। इस पर मजीद भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की पूरी कोशिश के पीटीआई की जो साबका हुकूमत थी उसके हवाले से स्कैंडल्स, रेफरेंसेस निकालें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पर हैं, जलसे कर रहे हैं और बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कल गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी पर बात की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या कहा, ये ज़रा सुन लें। ऐसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुआ? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश की? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। सर मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगा ब्रीफ कमेंट्स कर दें। पहले कामरान मुर्जा साहब की तरफ जाऊंगा। कामरान मुर्जा साहब, क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट कुछ रोल प्ले कर सकती थी या नहीं किया? क्योंकि आप लोगों का ये ख्याल था, तमाम अपोजिशन का, कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से वो पावर में आए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई ये वजह है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इससे पहले और इसके बाद ये कहा था कि हालात कुछ और भी थे, बाहर से साजिश भी थी, और अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद हम आज भी हुकूमत में होते। तो बेसिकली ये बात थी। क्या कहते हैं कामरान मुर्जा साहब? देखिए, ये इमरान खान न्याजी नामी जो प्रोजेक्ट था, ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट के नतीजे में ही उनको इक़्तिदार में लाया गया था। ये सारे एक पेज पे थे, मगर एक पेज पे रह नहीं सके, और अब उन बातों को चूंकि मुल्की मफाद में नहीं है, उन बातों को किया नहीं जा सकता। तो किन वजूहात की बिना पे ये एक पेज से हट गए? इसकी बेवकूफ़ियों की वजह से शायद, या जो लोग आए हैं उनकी खुशकिस्मती की वजह से, और इस तरह से जो है ना, ये दूसरों के लिए राह हमवार हुई। इनफैक्ट वो बैसाखियाँ जो इनको मिली हुई थी, वो बैसाखियाँ इनकी निकल गई। बाकी ये जो अमेरिका का और बाकी लोगों का वो बाकी ड्रामा चल रहा है कि जी मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। तुमने अमेरिका को कब एब्सोल्युटली नॉट कहा? एक इंटरव्यू में आपने जो ना एंकर पर्सन को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका को कहाँ से? अमेरिका ने मांगा नहीं है, आपने नॉट एब्सोल्युटली नॉट कहा नहीं है। जहाँ पे अमेरिका के सामने खड़े होने की बात थी, जब वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे थे, वहाँ आप उनको लॉजिस्टिक दे रहे थे, सारी होटलिंग दे रहे थे, सब कुछ उनको हराम हलाल हर चीज प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि तो प्रोजेक्ट ही उन्हीं का था, उन्होंने उस प्रोजेक्ट से फिर जो है ना वो अपनी बैसाखियां वापस ले ली। वजह क्या हो सकती चौधरी जाफर इकबाल साहब, बैसाखियां क्यों हटी? मीर साहब, पहली बात तो ये साबित हुई, जो सिलेक्टेड कहा गया था बकौल फवाद चौधरी साहब के, उनके इस बयान की रोशनी में वो दुरुस्त कहा गया था। वो जो हम ये कहते थे 2018 के इंतखाबात में, और जो तब एक कराची के जलसे में कहा मईशत ख़राब है, फिर कहा वोट के ज़रिए जो है वो दुश्मन को शिकस्त दी, फिर मुस्बत रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों को बुला के कहा गया
تو آج فواد چودھری صاحب کے کہنے سے دو باتیں، جو اپوزیشن کی اس وقت کی رائے تھی وہ درست تھی، اور دوسرا آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی عالمی سازش، تو کیا فواد صاحب کی بات کو اگر جوڑیں تو پھر موجودہ ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عالمی سازشوں کے سامنے بند نہیں باندھتی، وہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ تو ان کے کہنے سے یہ لگ رہا ہے، یہ بن رہا ہے۔ اور اگلی بات کہ جی بیساکھیاں اتری اور ختم ہوئی، یقیناً دیکھیے عوامی اجتماعات اور عوامی پریشر کے نتیجے میں، اور جب سیاسی جماعتیں، اکثریت سیاسی جماعتوں کی مل کر یہ مہم چلائے کہ آپ کو اپنی حدود میں رہنا ہے، تو پھر یقیناً حدود میں رہنا ہوگا، اور سیاسی جماعتیں اپنے اس نقطہ نظر پہ کامیاب ہوں گی۔ اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی مداخلت ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مداخلت کہہ رہا ہوں، جو ڈیوٹیز ہیں سازش نہیں، مداخلت کرنا ہے۔ صحیح جی دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس ملک وقت کا کم ہے، کوئی ادارہ بھی سازش کرے گا، صحیح سازش کرے مطلب گا، اگر جب بھی کوئی مداخلت ہوئی تو تب بھی سیاسی جماعتیں اسی طرح ریئیکٹ کریں گی جس طرح آپ لوگ کرتے رہے ہیں، نظریاتی سیاست کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ مظہر عباس صاحب صحیح، مظہر عباس صاحب گزشتہ روز ٹویٹر سپیس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت اس ملک کو فوج کی ہے، اور مجھے کل پرسوں ہی پتا چلا تھا کہ کہا گیا ہے کہ اپنا جو فوج کے حوالے سے ذرا بیانیہ ہے عمران خان صاحب ذرا وہ اس کو میں ٹون ڈاؤن کریں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کر دی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت اس حکومت بیٹھی ہے ان کو کوئی سپورٹ تھی کسی بھی ادارے کی یا نہیں، یہ بغیر کسی سپورٹ کے آ گئے؟ مظہر عباس صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی، تو ابھی میرے خیال میں بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عباس صاحب کے سامنے پھر یہی سوال رکھوں گا کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک کو ان سے بھی زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یقیناً یہ ایک چیلنج تھا جو ہم نے کامیابی سے عبور کیا اور کامیابی حاصل کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے بڑے چیلنجز آگے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے اندر پاکستانی خون ہے اور ہمیں پاکستان کا احساس ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیلنجز یقیناً بہت بڑے ہیں۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 11-12 جو مختلف جماعتیں ہیں ان کی یہ حکومت ہے، چیلنجز ہیں، ابھی کچھ لوگ نہیں جوائن کر رہے کابینہ، کچھ شاید کو نہیں کہا، فاطمی صاحب کو پہلے بنایا گیا اس کے بعد پھر واپس لے لیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن چیلنجز کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ ان کو کامیاب ہو جائے گی ان چیلنجز کو سر کرنے میں؟ تو علم نجوم کا سوال ہے، اور علم نجوم کا جواب اگر مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوگا، یہ بات ہم اندازہ کریں گے جب 90 دن 100 دن گزر جائیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف رواں ہے یا ناکامی کی طرف۔ یقیناً جو ہے چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ، یہ 10 دن 15 دن پہلے سے بھی زیادہ زیادہ ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے اس طرح سے ہر روز جو ہے وہ آپ کے ساتھ گالی گلوچ نہیں ہو رہی تھی، اس طرح سے ہر روز جو ہے نا وہ آپ کو ہر جلسے میں للکارا نہیں جا رہا تھا۔ جے یو آئی کر رہی تھی یا جے یو آئی کے ساتھ کچھ علائی پارٹیاں کر رہی تھیں، مگر اس طرح سے ہر روز یہ حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں تو آپ کے ساتھ صدر بھی آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے، گورنرز بھی آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی آپ کو پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور اس سے نکلنا جو ہے نا، یہ واقعی جو ہے نا یہ پتہ چلے گا سٹیٹمنٹ شپ کا کہ شہباز شریف میں کتنی کوالٹیز ہیں۔ اگر اس سے نکل گئے تو یہ ہم کو ایک بڑا لیڈر میسر آ جائے گا نواز شریف کے بعد یا باقی دوستوں کے بعد، مگر اگر نہ نکل سکے تو پھر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے بہت بڑی ناکامی ہوگی، اور پاکستان کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی ناکامی پاکستان کے لیے کوئی ہو۔ صحیح، بالکل۔ چوہدری جعفر اقبال صاحب، کچھ لوگوں کا، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کا بھی خیال ہے، اکانومسٹ کا بھی خیال ہے
کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس سے نکل جائے, انٹرم سیٹ اپ آ جائے, وہ اس کی شولڈر پر یہ ساری ذمہ داریاں آ جائیں اور اس کے بعد پھر انتخابات ہو جائیں اور جو نئی حکومت آئے وہ جس طرح حکومت کو چلانا چاہے وہ چلا لے. تو یہ پریشانی کیوں زبردستی آپ لوگوں نے اپنے شولڈر پر لے لی؟ اور کیونکہ روزانہ ہمیں یہی سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, جو سبسڈیز دی گئی ہیں ان کو واپس لینا پڑے گا اور عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس سے بہترین حل تو یہ نہیں ہے کہ بس فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہو اور انٹرم سیٹ اپ آئے 30 دن کا, وہ 90 دن کا, اور وہ آ کے معاملات کو دیکھے؟ بالکل ضمیر صاحب, جو تجزیہ نگار ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور بھلے وہ ان ساری چیزوں کو اپنے طور پہ جانچیں, لیکن حکومت چلانے کا تجربہ, حکومت کرنے کا, حالات کو سنوارنے کا اور اپنا کردار ادا کرنے کا یہ تجربہ ہم لوگوں کو ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. 2013 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تب بھی بہت سارے چیلنجز تھے. ہاں, ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی, یہ الحمدللہ اللہ کا کرم تھا. اب ہمارے پاس ایک پارٹی کے پاس وہ سمپل میجورٹی نہیں ہے, لیکن میں بالکل بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اکابرین ہیں اپوزیشن کے, اس وقت وہ جس چیز پر یکسو ہیں, جو منیمم ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو منیمم کردار ادا کر سکتے ہیں بہتری کا, وہ سیاسی استحکام میں ملک کے اندر جو ہے بہتری لانا, وہ انتظامی ڈھانچے کے اندر بہتری لانا, وہ معاشی جو پالیسیاں ہیں ان کے اندر بہتری لانا, ہم لائیں گے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اور نہ ہم یہ کہیں گے کسی کی طرح کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی, مجھے اتحادی اچھے نہیں ملے, مجھے ساتھی اچھے نہیں ملے, میرے وہ 200 ہیرے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے. ہاں, KPK میں حکومت مل گئی, اچھا ہوا, وفاق کا تجربہ نہیں تھا, اور اب 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد فرما رہے ہیں اب میں نے دیکھ لیا کیسے کام کرتے ہیں, آئندہ آیا تو ایسے کروں گا. قطع نظر اس چیز کے, ہم نے پہلے حکومتیں چلائیں, اتحادیوں کے ساتھ بھی چلائیں, اور باقی جو لوگ ہیں ان کے مینڈیٹ کا بھی احترام کیا. تو آپ بالکل صحیح. چوئی جعفر اقبال صاحب, آپ سے ایک اور سوال ہے, کوئکلی میں چاہوں گا کیونکہ پھر میں فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا کامران مرزا صاحب سے, کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کیسے واپس آتے ہیں, اور اگر ان کو لایا گیا تو پھر میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا. یعنی کہ وہ باقاعدہ, اور کچھ دن پہلے گارڈین نے بھی لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ حالات مشکل ہو جائیں گے معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ دیکھیے ضمیر صاحب, عمران خان صاحب نے آج تک جو کہا کوئی ایک کام پورا کیا ہے. 50 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, مدینے کی ریاست کا وہ نام لے کے اور کیا کیا کرتارپور جا کے بناتے کرتے رہے, اور پھر ہیلی کاپٹر, اور یہ ساری چیزیں, ٹیم سیٹ کرنا. کوئی ایک کام کر سکیں جو انہوں نے کہا ہو آج تک, جو انہوں نے کہا ہو نہیں کر سکے. وہ آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہاں, وہ اگر بھاگ دوڑ اچھی کر سکتے ہیں, انتشار کر سکتے ہیں, تو انتشار سے اگر وہ انتشار کی طرف جائیں گے, خانہ جنگی کی طرف جائیں گے, تو پھر حکومت اور حکومتی ادارے اپنا لائن آف ایکشن طے کریں گے اور پھر ان سے نپٹیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو, ہاں آپ اپنا سیاسی حق استعمال کیجئے, نہیں تو میاں نواز شریف صاحب اگر آئیں گے, میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ اپنے پورے پہلے کیسز فیس کریں گے, جیل میں جائیں گے, اس کے بعد وہ باہر آئیں گے. جی ڈیفینیٹلی, اگر آئیں گے تو پہلے جیل میں تھے اور عدالتوں میں جائیں گے, اور عدالتوں سے سارے کیس جو ہے ان کے بارے میں جو بھی فیصلے چلیں, آپ تو آپ کی حکومت ہے تو پھر بالکل یقیناً جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. عدالتیں نہیں ہے جی, حکومت ہماری ہے, عدالتیں آزاد ہیں. بالکل کامران مرزا صاحب بالکل صحیح فرمایا صاحب, عدالتیں آزاد ہیں, بالکل صحیح. کامران مرزا صاحب, یور فائنل ٹیک, عمران خان صاحب کتنے لیتھل ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ عمران خان صاحب کی بجائے جو ہے نا, اگر آپ معیشت کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ لیتھل ہوگی. عمران خان جو ہے نا وہ اتنے لیتھل نہیں ہوں گے. آپ نے پبلک کو ریلیف دینی ہے, اگر یہ امیڈیٹ ریلیف مل گئی تو معاملات آپ کے جو ہے نا بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیتھل چیز جو ہے وہ اور ہے, ریلیف ہے, ریلیف نہ دینا ہے. یہ لیتھل نہیں ہے. یہ آتے ہیں, یہ کہتے رہیں گے, اس طرح کے جلسے ولسے کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد گرمی بڑھ جائے گی, اور دوسرے جب ان کے ریفرنسز آ جائیں گے جس کے اوپر یہ بارگین کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ریلیف آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ IMF میں چلے گئے مفتاح اسماعیل صاحب, سبسڈیز وڈرا کریں گے تو کہاں پہ کون افورڈ کرے گا 180 روپے کا لیٹر اور 200 روپے کا ڈیزل کا لیٹر؟ اس کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس پہ کچھ نہ کچھ ان کو راستہ نکالنا پڑے گا.
جس طرح سے بھی نکالیں, IMF سے نکالیں یا کسی اور طریقے سے نکالیں, ان سے یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ طے ہوا ہے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے نا ان سے بات کریں, ورنہ جو ہے نا اگر پبلک کو ریلیف نہ دیا تو اصل چیز جو ہے نا یہ آپ کے خلاف جائے گی. تو وہ اصل چیز جو ہے وہ ریلیف ہے. اگر ریلیف نہ دیا گیا تو پھر حالات مشکل ہو سکتے موجودہ حکومت کے لیے, لیکن عمران خان صاحب اتنے مطلب پریشان کن نہیں ہو سکتے حکومت کے لیے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.